बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये देखें, आज मंडे को हमारा ब्रेकफास्ट था और उससे पहले डॉक्टर मेरा अतीक घर रज़ा मेरी साहब ने हमें जन्नत। लेक्चर दिया था, तो वो ये मैं आपको सुनवाती हूँ। हर मुसलमान और इवन तो दुनिया का हर इंसान बाकी ये मैं चाहता बाद है में मिलती हूँ आपसे। कि उसको जन्नत मिल जाए। और हमारी तमाम जो एफ़र्ट्स हैं, जो काविशें हैं, वो इसीलिए है कि हम जन्नत हासिल करें। और जन्नत नाम है कामयाबी का, जन्नत नाम है खुशी के हसूल का, जन्नत नाम है एक ऐसे घर का कि जिसमें हर तरफ अमन हो, सुकून हो, शांति हो, कोई किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए और हर इंसान दूसरे इंसान के तकलीफ़ पहुंचाने से आज़ाद हो। इंसान की जो ज़रूरियात हों, जो ख्वाहिशात हों, बग़ैर मांगे पूरी हो जाएँ, तो ये जन्नत है। जब हम जन्नत की बात करते हैं, दीन की रोशनी में कि जन्नत कैसी होगी, वहाँ पर अल्लाह ताला की बेशबहा नेमतें होंगी। जन्नत कैसी होगी, वहाँ पर इंसान जो ख्वाहिश करेगा वो उसको मिल जाएगा। जन्नत कैसी होगी, वहाँ पर इंसानों के झगड़े नहीं होंगे। जन्नत कैसी होगी, किसी को किसी दूसरे की परवाह नहीं होगी। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन होगा। अब हम ये देखते हैं कि हमें मुख्तलिफ़ तरह के तरीके बताए जाते हैं जन्नत के असूल के। नमाज़ पढ़ो, इबादत करो, कुरान पढ़ो, अखलाक अच्छा बनाओ। लेकिन आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं या हम जन्नती बनना चाहते हैं तो वो कौन सी आसान हो जाएगा। वो सिफ़ात पैदा करना हर मुसलमान के लिए, या जो भी जन्नत में जाना चाहता है, वो लाजमी है। क्योंकि हमारे यहाँ गलतफहमी हुई कि हमने ये समझा कि क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए और हमने कुछ रस्म व रिवाज को फॉलो कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको जन्नतियों की जो सिफ़ात कुरान और हदीस में बताई जाती हैं, आपको इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में उस सिफ़ात का कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डालना होगा। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि जो ये जन्नती वाला लोग भी हटा दो होंगे सीधा ये। वो बाअखलाक होंगे, जो जन्नती लोग होंगे वो मुतमईन रहने वाले होंगे, जो जन्नती लोग होंगे वो झगड़ालू नहीं होंगे, जो जन्नती लोग होंगे वो दूसरों के लिए मुफीद होंगे। तो क्या ये सिफ़ात आपने इस दुनिया में रहते हुए अपने अंदर पैदा की है या नहीं की? एक है आपकी ज़ात, दूसरा है कि क्या आपका घर, यानी कि औरत जो उस घर की ज़िम्मेदार है, उसकी जो मालकन है, उसकी जो उसकी एक पूरी सल्तनत है उसका घर, क्या वो घर अपने लिए तो इम्तिहान हो लेकिन दूसरों के लिए जन्नत हो? इस बात को ज़रा समझिएगा कि मेरा घर, जब मैं उसका लीडर हूँ या मैं उसका कस्टोडियन हूँ, उसको लेके चलने वाला हूँ, तो मेरे लिए वो इम्तिहान है कि मैंने उस घर की खातिर क्या उठानी है, जिम्मेदारी। मुश्किलात उठानी है, जिम्मेदारियाँ उठानी है, उस पूरे प्रोसेस से गुजरना है। लेकिन जो उसमें रहने वाले दूसरे लोग हैं, वो मेरे बच्चे हों, शौहर हो, रिश्तेदार हों, सास ससुर हों, जो भी हों, मैं ऐसे कोशिश करूँ कि ये मेरा घर उनके लिए क्या हो, जन्नत जन्नत हो, हो। यानी कि मेरा घर मेरी जन्नत हो। अगर मैं इस सोच के तहत अपने घर पर एफर्ट करूँगी कि मैंने खुद तकलीफें उठानी है, मुश्किलात उठानी है, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना है और दूसरे लोगों के लिए क्या प्रोवाइड करनी है, जन्नत। लेकिन हमारे यहाँ क्या मसला है पूरी दुनिया में, पूरी ज़िंदगी में, कि मैं अपने लिए जन्नत बनाना चाहता हूँ, इस दुनिया को, इस घर को, या ओवरऑल अपने माहौल को, और दूसरों के लिए मैंने क्या बनाया हुआ है, मुश्किलात पैदा की। हालांकि ये असूल है कि जब एक इंसान अपने लिए मुश्किलात को उठाने का फैसला कर लेता है और दूसरों को क्या देने का फैसला करता है, जन्नत, तो यकीनी बात यह है कि जो मुझे कुरान हदीस पढ़ के समझ आई कि जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करेगा, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी को जन्नत बनाने की कोशिश करेगा, जो इंसान दूसरों के लिए मुफीद होगा, उसको जन्नत का मिलना यकीनी है। बिल्कुल, बेशक। लेकिन शर्त क्या है जन्नत की, कि आप दूसरों के लिए क्या हो, आसानियाँ पैदा करें। आसानियाँ पैदा करें, आप दूसरों के लिए मुफीद हो। जी बिल्कुल। और इसके लिए आप पहली चीज़ क्या जरूरत पड़ेगी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके पास इल्म कैसा है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आपके अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त कितनी है, आपकी खुश रहने की आदत कितनी है, आप कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको जज़ब कर लेती हैं, और हर वो बात, वो चाहे गुस्सा हो, चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो कोई नफरत हो, चाहे वो किसी के खिलाफ होना हो, और आप उसको क्या करती हैं, अपने बाहर अपनी ज़ुबान पर और अपने अमल में ज़ाहिर होने नहीं देती। यानी कि आपका सामने वाले से बेशक आपको नफरत हो, आपको उसके ऊपर गुस्सा हो, उसने आपके साथ ज़्यादती की हो, वो आपके हकूक़ पूरे ना करे, आपके साथ हो, लेकिन फिर भी आपका रवैया क्या हो कि नहीं, मैंने दूसरों के लिए क्या पैदा करनी है, आसानी पैदा करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी इस ज़िंदगी को मेरे लिए इम्तिहान का ज़रिया बनाया है। ये इम्तिहान है जो मुझे दिया गया है, जो मेरे पास मौजूद है, पैसे की सूरत में, सेहत की सूरत में, औलाद की सूरत में, ताल्लुकात की सूरत में, ये सारा मेरे पास एक इम्तिहान है और मैंने अल्लाह ताला के इस इम्तिहान से अपने आप को कामयाबी के साथ गुजारना है। जब आपकी ये नीयत हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली बहुत सी मुश्किलात जो एक औरत माँ होते हुए, बीवी होते हुए, बहन होते हुए, बेटी होते हुए, उन मुश्किलात को एक मर्द, चाहे वो शौहर हो, बाप हो, भाई हो, बेटा हो, वो ना महसूस कर सकता है और ना वो समझ सकता है। यानी कि ये उसकी समझ से बाहर है। इसकी मिसाल आप यूँ लें कि आप में से जो लोग माएँ हैं, उनको जब तक वो माँ नहीं बनी थी, अपनी माँ की का एहसास समझ नहीं आ सकता था कि माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ की मुश्किलात क्या होती हैं, माँ के एहसासात क्या होते हैं। लेकिन जब वो खुद माँ बनी तो उनको पता चला कि जो बच्चे के साथ मोहब्बत है या बच्चे के साथ जो ताल्लुक़ है वो कैसा होता है। सेम इसी तरीके से जो मुश्किलात एक बेटी, एक बहन
ایک بیوی اور ایک ماں، جو 4 کردار اس کو اٹھانے پڑتے ہیں، برداشت کرنے پڑتے ہیں، وہ مرد کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ اس نے ایکسپیرینس نہیں کیا. اب اس کا حل کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ مرد کو احساس دلانے کی کوشش کی جائے، اور اس کوشش میں کیا ہوتے ہیں نارملی دیکھا گیا کہ تعلقات بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. کیونکہ مرد یہ سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں باہر دنیا میں روزگار کے مسائل کے حل کے لیے یا اوور آل، وہ کیا ہے زیادہ مشکل ہے، اور عورت سمجھتی ہے کہ میرا کام زیادہ مشکل ہے. اس کلیش میں جب دونوں ایک دوسرے کو وہ عزت و احترام اس کے کام کا نہیں دے پاتے تو پھر اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اس کا حل کیا ہے کہ عورت اپنے رول پر فوکس کرے اور مرد اپنے رول پر فوکس کرے. نہ مرد بہت زیادہ ڈیمانڈ کرے عورت سے، اور نہ عورت بہت زیادہ ڈیمانڈ کرے مرد سے. دونوں جب اپنے اپنے کردار کو اچھی طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے یا کریں گی تو آٹومیٹکلی نتیجے کے طور پر جو ہمارا گھر ہے وہ کیا بن جائے گا، ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا. تو اب آپ نے یہ میئر کرنا ہے کہ آپ کا گھر جنت کی کیفیات کے بارے میں سمجھیں کہ جیسے ایک سیڑھی ہے. اگر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہو اس چھت کے ساتھ، اگر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہو گھر کے ساتھ، تو آپ کا گھر جنت کے حوالے سے پہلے درجے پر ہے. یعنی کہ اگر ہم کہیں 10 تک 1 2 3 4 5، سب سے بڑی چیز جو آپ کو اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے چاہیے وہ ہے آپ کی صحت. آپ کی صحت. باقیوں کی صحت بعد میں آئے گی، شوہر کی صحت، بچوں کی صحت یا ساس سسر کی صحت. سب سے پہلے کیا ہے، آپ کی صحت. جو شخص خود صحت مند نہیں ہے یا جو عورت خود صحت مند نہیں ہے وہ جتنا مرضی کوشش کر لے، جو صحت مند نہیں ہے وہ خوش نہیں رہ سکتا. یہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے، خوشی کیا ہے، ایک کیفیت ہے. خوشی کیا ہے، ایک کیفیت ہے. یہ تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کے جسم میں جو کیمیکل کی فیکٹری ہے وہ پراپرلی کام کر رہی ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں، دماغ میں بھی اور جسم میں گلینڈز ہیں. کیا ہیں، اینڈوکرائنل گلینڈز انہیں کہتے ہیں. اس کے اندر سے کچھ کیمیکل خارج ہوتے ہیں. اگر وہ کیمیکلز خارج نہیں ہوں گے تو آپ کے اندر جوائے کی، خوشی کی کیفیت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوش رہنے کے لیے کیا ضروری ہے، صحت. اور اگر آپ یہ سمجھیں گی کہ آپ نے اپنی زندگی اپنے خاندان کے لیے قربان کر دی ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یوگا کے لیے، صحت کو ٹائم دینے کے لیے، کچھ وقت سورج کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کرنے کے لیے، زمین کے اوپر بیٹھنے کے لیے، بریدنگ کرنے کے لیے، یا پانی کے ذریعے سے اپنی اچھے طریقے سے تھراپی کرنے کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیلدی نہیں ہو سکتی. جب آپ ہیلدی نہیں ہو سکتی تو نتیجہ کیا ہے، آپ ہیپی نہیں ہو سکتی. جب آپ ہیلدی اور ہیپی نہیں ہو سکتی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا گھر جنت نہیں بن سکتا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کو آخرت میں بھی جنت نہیں مل سکتی. اس بات کو ذرا دہرائیے گا. یہ میں نے کیا کہا ہے، سب سے پہلے کیا ہونا ہے، صحت مند. پہلا سٹیپ کیا ہے، صحت مند ہونا. صحت مند ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا، خوش رہنا. خوش رہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کا گھر کیسا بنتا جائے گا، جنت. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کو آخرت میں جنت ملے گی. یہ 4 سٹیپ دوبارہ دہرائیں. پہلا سٹیپ کیا ہے، صحت. دوسرا سٹیپ کیا ہے، خوش رہنا. تیسرا سٹیپ کیا ہے، میرا گھر میری جنت. یعنی کہ آپ کا گھر اپنے لیے امتحان اور دوسروں کے لیے جنت. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اپنے لیے جنت نہیں بنانی. کس کے لیے جنت بنانی ہے، دوسروں کے لیے. اگر اپنے لیے جنت کی کوشش کریں گی تو پھر ہر وقت لڑائی ہوتی رہے گی. جی بالکل، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. میں اگر اپنی زندگی کو جنت بنانے کے چکر میں پڑ جاؤں تو پھر میں بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کروں گا، دوستوں کی پرواہ نہیں کروں گا. میری کوشش کیا ہو کہ ہاں میری زندگی کیا ہے، امتحان ہے. میں نے اپنے کندھوں پہ مشکلات اٹھانی ہے، لیکن جو میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو میں نے کیا دینی ہے، آسانی دینی ہے. ان کو میں نے جنت پرووائڈ کرنی ہے. تو عورت کا بھی گھر میں کیا رول ہے، یہی رول ہے کہ اس نے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، اپنے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. اور پھر اپنے بچوں کو ایک امبریلا کی طرح، ایک چھتری کی طرح خود وہ مشکلات برداشت کر کے اصول بناتے ہیں یا قانون بناتے ہیں تو آپ کے بچے اس کو فالو نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ آئندہ گھر میں رات کو 10 بجے کے بعد انٹرنیٹ آن نہیں ہوگا، آئندہ آج کے بعد رات 10 بجے کے بعد کوئی جاگے گا نہیں. اچھا ہمارے گھر میں جو ہے وہ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی جائے گی. اچھا ہمارے گھر میں ناشتے کا، لنچ کا اور ڈنر کا ایک ہی ٹائم ہوگا، یا کم از کم ایک
کھانا ایک وقت کا کھانا سب ساتھ کھائیں گے. اکٹھے کھائیں گے. تو یہ بات آپ کے بچوں نے کوئی نہیں ماننی. یا آپ کہتے ہیں کہ بیٹا آئندہ ہمارے گھر میں سیلف سروس ہوگی کہ ہر بچہ اپنے حصے کے برتن خود دھوئے گا, اپنے حصے کی چیزیں خود سنبھال کے اپنی جگہ پہ رکھ دے گا. تو آپ کے بچوں نے یہ بات نہیں ماننی. لیکن اس کی ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ بچوں کو بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ آج ہم 10 اصول بناتے ہیں, کوئی بھی 10 اصول کہ جس کے اوپر آئندہ ہمارا گھر چلایا جائے گا. اور آپ نے وہ بنانے ہیں, ہم بطور ماں باپ کیا کریں گے, اس کو صرف امپلیمنٹ کریں گے. رول کس نے بنانے ہیں؟ ہم نے, آپ لوگوں نے بنانے ہیں. مثال کے طور پر آپ انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں گفتگو کا انداز کیسے ہوگا, نرم, جھگڑوں کو کیسے نمٹایا جائے گا. اب یہ ایک اصول ہے. وہ کہیں گے جی ہاں نرمی سے بات ہونی چاہیے, غصے کا اظہار اس طرح سے ہونا چاہیے, سب کے سامنے غصہ نہیں کیا جانا چاہیے. جو بھی بات وہ کریں گے, جو بھی آئیڈیاز آئیں گے, آپ نے کیا کیا, اس کی ایک لائن لکھ لی کہ آئندہ ہمارے گھر میں جھگڑے کی صورت میں یا اختلاف کی صورت میں مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے گا, گفتگو کے ذریعے حل کیا جائے گا. اب یہ کیا بن گیا, ایک اصول بن گیا. اگلا آپ نے ان سے کہا جی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال, کہ ہمارے گھر میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے کیا طریقہ کار ہوں گے, ایل سی ڈی وی کب لگائی جائے گی, موبائل کب استعمال کیا جائے گا, وائی فائی کب کیا جائے گا. تو اب وہ بچے اصول بنائیں گے کہ ٹھیک ہے جی ڈنر ٹائم کے اوپر یا ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اس وقت موبائل کا استعمال نہیں کیا جائے گا, یا رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بالکل موبائل کا استعمال نہیں کیا جائے گا. 9 بجے موبائل کیا کر دیے جائیں گے, وائی فائی بند کر دیا جائے گا اور موبائل کا استعمال نہیں کیا جائے گا. اب کیا ہو گیا, اب آپ نے ایک وہ رول بنوا لیا اور ساتھ ہی جوڑ دیا کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنے کا اصول ہمارے گھر میں اپلائی کیا جائے گا. پھر آپ نے کہا جی کہ ہمارے گھر میں جو مقصد ہوگا وہ کیسے ڈیزائن کیا جائے گا, ایک مقصد خاندان بنایا جائے گا کہ ہمارے خاندان کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 لوگ گھر میں رہ رہے ہیں, تو 5 کے 5 لوگوں کی کامیابی یا اللہ کی رضا کا حصول یا خوشی کا حصول, یہ 2 لفظ بڑے وزنی ہیں. کون سے؟ اللہ کی رضا کا حصول ہمارے خاندان کا یا ہمارے گھر کا مقصد ہے, اور دوسرا خوشی کا حصول, یعنی کہ یہ ہمارے گھر کا مقصد ہے. اب آپ نے کہا کہ اچھا اس مقصد میں تمام لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. مثال کے طور پر شوہر کا کام ہوگا کہ اس گھر کو چلانے کے لیے جو پیسہ چاہیے, جو ذرائع چاہیے, وہ کیا کرنا, حاصل کرنا. ماں کا کام ہوگا کھانا بنانا, صفائی کا خیال رکھنا, ٹائم ٹیبل کو مینیج کرنا, یعنی کہ اس طرح کی چیزیں. بچوں کا کیا کام ہوگا, گھر میں اس کے ساتھ معاملہ کریں, اس کی جو خوبی ہے اس کی تعریف کرنی شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ اس کی خامی آٹومیٹکلی کیا ہونی شروع ہو جائے گی, ختم ہو جائیں گے, کم ہونے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس میں خوبیاں اور خامیاں برابر ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ چاہتی ہیں کہ اس کی خامیاں کیا ہو جائیں, کم ہو جائیں. اگر آپ اس کو اس کی خامیوں کی نشاندہی کریں گی یا خامیوں پہ کچھ کہیں گی تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا, مسائل کریٹ ہو جائیں گے. اس کے بجائے کیا کریں, اس کی خوبیوں کو کیا کریں, تعریف کریں. اس کو جب آپ تعریف کریں گی تو آٹومیٹکلی یہ اوپر ہو جائیں گی اور یہ مزید نیچے جانا شروع ہو جائیں گی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں انکریجمنٹ میتھڈ. اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ اپلائی کریں. بچوں کو ڈسکریج کرنے کے بجائے کیا کریں, انکریج کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, نہ کہ اس کو ڈسکریج کریں. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں, میرے بچے اسکول نہیں جاتے. میرے 5 بچے ہیں اور میرا سب سے چھوٹا بیٹا 8 سال کا ہے اور وہ کبھی اسکول نہیں گئے, وہ اسکول نہیں پڑھتے. یعنی کہ میں ان کو سٹریس سے نہیں گزارنا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچپن کو کیا کریں, انجوائے کریں. وہ روزانہ 4 سے 5 گھنٹے پارک میں گزارتے ہیں. روزانہ کتنے گھنٹے پارک میں گزارتے ہیں, 4 سے 5 گھنٹے وہ پارک میں روزانہ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ادھر بے نظیر کالونی میں رہتا ہوں, پی ایم کالونی میں, تو وہاں پر پارک گراؤنڈ ایزیلی اویلیبل ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ کے بچے کھیلتے کودتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تو یہ نیچرل لرننگ ہے. کتاب ایک ذریعہ ہے سیکھنے کا, اسکول کے اندر کلاس روم ایک ذریعہ ہے لرننگ کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھیجیں, لیکن بچوں کو ساتھ پارکس کی, گراؤنڈس کی, کھیلنے کی اپرچونٹی بھی دیں. آپ کے بچوں کو عصر سے مغرب لازمی گراؤنڈ میں ہونا چاہیے. میں نے کہا بیٹا تم نے یہ جو لکھی ہے سٹوری, اس میں 96 الفاظ صحیح ہیں. کتنے الفاظ صحیح ہیں, 96. اور یہ جو 4 الفاظ ہیں ان کے سپیلنگ اے ای کا کچھ مسئلہ ہے جو واولز کا ہوتا ہے. یہ اگر تم صحیح کر لو تو سارے کیا ہو جائیں گے, صحیح. اب آپ مجھے بات بتائیں, ہمارا سسٹم کیا کرتا ہے,
اس 96 کو بھول جاتا ہے. ہاں جی. یا ہم پیرنٹس اور ٹیچر بھی. اور کس کو یاد رکھتے ہیں؟ 4 کو. اس 4 کو. اس کے اوپر ریڈ لگا دیں گے بڑا سا, یہ ریڈ, یہ ریڈ, یہ ریڈ. اب بچہ کہے گا بیچارہ یار یہ کیوں, یعنی کہ اس کے بجائے جو اس نے صحیح کیا ہے, سیم انسانوں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے. آپ کے ارد گرد جتنے انسان ہیں ان میں کیا ہے, خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں. خامیاں بھی ہیں. تو آپ ان کی خامیوں پہ فوکس کرنے کے بجائے کس پہ فوکس کریں؟ خوبیوں پہ, اور ان خوبیوں کی تعریف بھی کریں. بالکل. دنیا میں 2 لوگوں کی تعریف انسان کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہے. بڑی اہم بات بتانا. دنیا میں 2 طرح کے لوگوں کی تعریف انسان کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہے. ایک فیمیل کی, اور دوسرا جو ہے کسی معتبر شخص کی, یعنی کہ اعتبار والے, کریڈیبلٹی, بڑے انسان کی. یعنی کہ جو لوگ ذرا سوسائٹی میں سے کیا ہوتے ہیں, تھوڑے سے اپ ہوتے ہیں, ان 2 لوگوں کی تعریف بڑی پاورفل ہوتی ہے. یعنی کہ یہ 2 لوگ اگر آپ کی تعریف کریں تو اس تعریف کو آپ کیا کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے شوہر, اپنے بچوں, ساس سسر, جو بھی ایکس وائی زی آپ کے, ان کی کیا کرنی شروع کر دیں, تعریف کرنی شروع کر دیں, آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. اور آخری بات کہ اگر آپ اپنی زندگی کو جنت بنانا چاہتی ہیں تو اپنی ایگو کو چھوڑ دیں. بالکل. اس کو چھوڑ دیں, ایگو کو, اپنی انا کو چھوڑ دیں. اپنی انا کو, یعنی کہ میں, مجھے اور میرا, 3 چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ میں, مجھے اور میرا. میں کا مطلب ہوگا میں نے یہ کہا تھا اور تم نے نہیں کیا, میں نے یہ بات کی اور تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. یعنی کہ ایگو کیا ہوتی ہے؟ گراؤنڈ, کوئی فٹ بال کا گراؤنڈ, کوئی ایسی چیزیں بنا کے دیں. بچوں کے اوپر چیزیں ساری نہ چھوڑیں. جی. اور موٹیویشن کیا؟ ہاں, بچوں کو موٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے, 9 بجے تک وہ ٹائم سے سو جائیں. موبائل کا استعمال 9 بجے کے بعد بند کریں کہ نہ کیا جائے گھر میں. ڈائننگ ٹیبل پہ بھی نہیں کریں. ہاں, اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران بھی ساتھ خبریں لگی ہوئی ہیں, ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے, یہ بھی غلط. ہاں, رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا, لائف سٹائل مینجمنٹ اسے کہتے ہیں. یہ بھی گھر کی ایک پالیسی اپنائیں. اور جی ہاں, سختی کے بجائے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہیں, بچوں کی. ٹھیک ہے, میں ہسبینڈ کو, ہاں بچوں کو بھی پالنا پڑتا ہے, بچوں کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ کو بھی پالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, نرمی کے ساتھ ڈیل کریں. جی. اور خوش رہنے کی عادت اپنائیں. بس چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھیں, خوش رہیں ہر ٹائم. اصل میں ہر انسان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, وہ سمجھتا ہے میرا غم, میں ہی ہوں بس, سب سے بڑی پریشانی. ہر بندے کے اندر جا کے آپ جھانکیں گے نا, وہ کہے گا میرے جتنا بڑا مسئلہ تو کسی دوسرے کا ہے ہی نہیں. لیکن اب جب آپ 2-4 بندوں کا مسئلہ سنتے ہیں نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے, دوسروں کے مسئلے بہت بڑے ہیں. ہاں, یعنی ان کے مسائل کو سنیں جو ہے. ٹھیک ہے, اور یوگا کو پروموٹ کریں, یوگا کو بڑھائیں آگے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, تھینک یو. اچھا جی, آپ کو کیسا لگا ان کا لیکچر مجھے لازمی بتائیے گا. ہمارا یوگا سیشن ہوتا ہے, اس کے بعد پیر کو ہمارا پروگرام تھا, اس میں عتیق رضا صاحب نے ہمیں موٹیویٹ کیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے بریک فاسٹ کیا, سب لوگوں نے بہت مزہ آیا. جو کہ آج ناشتے میں ہم نے بنایا تھا, سینڈوچ تھے اور میکرونی تھی اور چنا چاٹ تھی اور کشمیری چائے تھی, جو کہ ساری چیزیں بہت زبردست بنی تھی, بہت مزے کی. اور میں انشاءاللہ ریسیپی بھی دینے والی ہوں ان چیزوں کی. تو آپ لازمی میرے چینل سے جڑے رہیں. اگر چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر دیں. آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.